अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में हिंदू लोगों ने मुसलमानों की बाबरी मस्जिद पर कब्ज़ा करके उसको शहीद कर दिया था और अब उन्होंने उस जगह पर मंदिर बनाया है और 22 जनवरी 2024 को वज़ीर आज़म मोदी उस मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहा है, जबकि वो कौम को खिताब करके ये कह रहा है कि 22 जनवरी का हमने बहुत 500 साल से इंतज़ार किया है या 5000 साल से इंतज़ार किया है, तो अब इस दिन खूब जश्न मनाएंगे। तो नाज़रीन, ये आप वीडियो देखिए और इसके बाद सुनेंगे डॉक्टर इसरार अहमद से कि इतने बड़े जो नुकसान हुआ है कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई, फिर वहाँ पर मंदिर बना और ये सब कुछ हो रहा है, इसका ज़िम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी सुनिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी अपडेट्स मिलती रहें। 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। प्रभु राम जी को तकलीफ हो, ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। अवध प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भगवान राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है और हम असल में न सिर्फ ये कि खुद अपने हिस्से के मुजरिम हैं, भारत के मुसलमानों का भी सारा वबाल हमारी गर्दन पर है। आज मैं चाहता हूं कि इसको आप अच्छी तरह नोट कर लें। भारत के मुसलमानों ने, जिसे आप फर्ज किफाया कहते हैं, नमाज जनाजा फर्ज किफाया, चंद लोगों ने भी किसी मुसलमान की नमाज पढ़ ली तो सबकी तरफ से अदा होगी, किसी ने भी नहीं पढ़ी तो सब मुजरिम हो जाएंगे, बस्ती के सब लोग मुजरिम होंगे। भारत के मुसलमानों ने फर्ज किफाया अदा किया जब पाकिस्तान बनवा दिया आपको, और उसकी कीमत आज भी वो दे रहे हैं। खुले नारे लग रहे हैं, मुसलमान के 2 स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान, तीसरा कोई जगह नहीं। डंके की चोट कहा बाबरी मस्जिद के बाद LK अडवाणी ने, हम सारी मस्जिदें गिरा देंगे हिंदुस्तान के अंदर, कोई मस्जिद बाकी नहीं छोड़े। डंके की चोट, एलानिया, ये सब कुछ हो रहा है और ये नारे तो नामालूम कब से लग रहे हैं। और नामालूम कब से मैं यहां इन मस्जिदों के अंदर भी और अपनी तकरीरों में गौर करता रहा हूं कि क्या वहां हो रहा है, लेकिन हमारे तो कान पर जू नहीं रींगती। हमारे तो वही धंधे हैं, वही कारोबार है, अपना बिजनेस है, उसके सारे मसले हैं, उसकी अपनी बिल्डिंगें हैं, अपनी मोटरें हैं, अपने टेलीविजन है, अपने कई कोर्सेज के डिनर्स है। अल्लाह खैर सल्लाह, हमें बहस क्या इस्लाम से। तो बताइए हमसे बड़ा मुजरिम कौन होगा। आज जो कुछ हिंदुस्तानी मुसलमान पर बीत रही है उसका जुर्म हमारे कंधे पर है। ये मैं जज्बाती अंदाज में नहीं कह रहा, मैं तो 2 और 2 4 की तरह साबित कर सकता हूं। उन्होंने फर्ज किफाया अदा कर दिया और उस वक्त याद कीजिए मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मदनी, जमीयत उलमा हिंद के उलमा अपने तकद्दुस और अपने तदय्युन और अपने तकवा के एतबार से अनक्वेश्चनेबल, कोई शक व शुबा नहीं हो सकता उनकी नीयत पर और उनके तकवा पर और किरदार पर। उन्होंने क्या कहा था, यही कहा था कि ये पाकिस्तान बनाकर तुम मुसलमानान हिंद को 3 हिस्सों में तकसीम कर दोगे। 3 में कहा था, 2 में नहीं, 3 में। हालांकि बज़ाहिर तो एक पाकिस्तान बन रहा था ना, लेकिन ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के अल्फाज थे कि 25 बरस से ज्यादा ये 2 खित्ते यकजा नहीं रह सकते। और 25 बरस क्या, 24.25 बरस में टूट गया पाकिस्तान। 25 बरस पूरे नहीं हुए और उनके अल्फाज थे ये कि 25 बरस से ज्यादा जमा नहीं रह सकते। 24.25 बरस में खत्म हो गया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान खत्म हो गया कि नहीं, 71 को। बहरहाल नोट करने की बात है, हमने क्या कहा था। मैं भी मुस्लिम लीगी था, मैंने भी नारे लगाए हैं, चाहे गैर शऊरी दौर था, हाई स्कूल स्टूडेंट था। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, फलक शगाफ नारे लगाए हैं। और नवाए वक्त का पर्चा इंतजार करते थे स्टेशन पर खड़े होकर, हिसार रेलवे स्टेशन के ऊपर, कि अब गाड़ी आई और अब नवाए वक्त लिया और फैल गए पूरे शहर में उसको पहुंचाने के लिए। हम क्या कहा करते थे, अजी नहीं, 2 तरफ से पाकिस्तान जो है मजबूत पाकिस्तान होगा। हिंदुस्तान में किसी हिंदू को जुर्रत होगी मुसलमान के लिए कोई मैली निगाह से देखना भी। वो सारे ख्वाब कहां गए, वो तो हरम हुए। वो 2 तरफ का जफ्फा था वो तो खत्म हुआ, इसलिए कि वो जंबूर तो अब रहा ही नहीं, वो तो खुल गई, नॉट ही खत्म हुई वो मशरकी पाकिस्तान। और हाल ये है कि आपकी वजीर आजम बांग्लादेश ने
یہ بھی پسند نہیں کیا کہ بابری مسجد پر جو بیان تھا وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مشترک بیان دے دیں. یہ اشتراک بھی دنیا کے سامنے نہ آ جائے کہ مشرقی پاکستان سابقہ اور اس وقت بنگلہ دیش کی وزیر اعظم اور مغربی پاکستان جو اب وٹ ریمینز آف پاکستان کے تحت صرف پاکستان ہے، اس کے وزرائے اعظم نے مشترکہ بیان دے دیا. یہ بھی نہیں آنا چاہیے. یہ حال ہے ہمارا. حالانکہ بات اپنی جگہ پر کوئی ایسی نہیں تھی، کوئی سیاسی نہیں، ایک مذہبی معاملے کے اوپر اظہار رائے کرنا تھا. انہوں نے کہا نہیں، آپ کے ساتھ مشترک بیان میں نہیں دوں گی. نہیں دیا اس نے. تو وہ جو تھا دو طرف سے جب تھا وہ تو سن 71 میں کھل گیا. جو ہمارا حال ہے وہ تو ہونا ہی تھا. یہ ملک بنا اسلام کے نام پر، اس کا استحکام ہو سکتا تھا تو صرف اسلام کی بنیاد پر ہو سکتا تھا. اسلام سے غداری کی، لہذا یہاں تو اب قومیتیں ہیں، یہاں تو اب ایتھنک اور ریجنل اور نہ معلوم کس کس قسم کی اور لنگوسٹک جو ہے نیشنلٹیز ہیں، نیشنلزمز ہیں، وہ جو ایک امت ایک وقت میں بن گئی تھی، ایک قوم مسلم قوم ہندو کے مقابلے کے لیے، وہ تو ختم ہوئی. اور حال کیا ہو گیا ہے؟ اس سے پہلے بھی کبھی کبھی ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے. کیا سندھ سے مسلمان نہیں پہنچ جاتا تھا وہاں ریلیف کے لیے؟ کیا پنجاب سے اور سرحد سے مسلمان نہیں جاتے تھے؟ بہار نہیں گئے تھے؟ کیا کانپور کی مسجد شہید ہوئی تھی 1915 میں تو پوری ہندوستان سے مسلمان نہیں پہنچ گئے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مندر گرا دیے. یہاں بڑی بہادری کا کام کیا، مندر گرا دیے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہاں بھی گویا کہ ہم اپنے عمل سے اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں. اسلام تو اجازت نہیں دیتا. آپ کسی اور کے جرم کی سزا کسی اور شخص کو نہیں دے سکتے. ہمارے پاس تو یہ سیکریٹ ٹرسٹ ہیں. یہ لوگ ذمہ وہ اپنے آپ کو منواتے نہیں، لیکن ہمارے تصور سے، اسلام کے تصور سے ذمہ ہے. ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا ذمہ ہے ہمارا. ایک بڑی بہادری کی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح کیا دنیا نے سوچا ہوگا. اور نتیجہ کیا نکلا؟ اگر کسی درجے میں بھی بابری مسجد کی شہادت پر کوئی دنیا میں کوئی رائے عامہ ہو سکتی تھی کوئی ہندوستان کے خلاف، ختم ہو گئی. جو انہوں نے کیا 10 گنا تم نے کر لیا. انہوں نے ایک مسجد گرائی ہے، تم نے اتنے 100 کہتے ہیں، پتہ نہیں مجھے تو معلوم نہیں 100 گرائے کتنے گرائے ہیں. بہرحال جتنے مندر تھے تم نے گرا دیے. فرق کیا ہے؟ ایک کردار ہے تمہارا، ایک ہی تمہارا اخلاق ہے، ایک ہی تمہارا معیار ہے. کوئی فرق ہی نہیں. بلکہ وہاں تو کم سے کم یہ تو ہے دنیا کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے کم سے کم یہ کہ فارن منسٹری جو ہے اس نے ریزائن کیا. ہم نے مان لیا جی ہم نہیں کر سکے، ہم مجبور ہیں. حالانکہ سب ان کی اجازت سے ہوا ہے، بلکہ ان کی ملی بھگت سے ہوا ہے. لیکن یہ کہ کلیان سنگھ نے فوراً استعفیٰ دے دیا، منسٹری ختم. پھر وہ بھارت کی مرکزی حکومت نے اور بھی پارٹیز کو بھی بین کر دیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے حکومتیں بھی 3 اور صوبوں کی توڑ دی. وہ تو سرخرو ہو گئے پوری دنیا کی جو رائے عامہ ہے. ہم اس کے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا ایک دستور ہے، دستور میں جو بھی صوبائی حکومت ہوتی ہے اس کی اجازت کے بغیر ہم فوج بھیج نہیں سکتے. وہاں پہ صوبائی حکومت تھی، اس نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی. سپریم کورٹ کو بھی یقین دہانی کرا دی تھی کہ مسجد کو کچھ نہیں ہوگا. تو ہم تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے تھے. ہے سب جھوٹ، سب کو پتا تھا جو کچھ ہوگا. اندر خانے ملی بھگت تھی. لیکن یہ ہے کہ کم سے کم انہوں نے فیس سیونگ کے لیے ان کے پاس مواد موجود ہے، آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں. آپ کے تو اخبارات نے لکھا ہے کہ کارپوریشنز کے ٹریکٹرز جو ہیں گئے ہیں گرانے کے لیے. اور وزراء جو ہے، ایک وزیر کا نادر پرویز کا تو نام آیا ہے، اخبار میں خبر تھی، ہم نے بھی پڑھی تھی، فوٹو بھی دیکھا تھا کہ وہ خود ہاتھ میں پھاوڑا لے کر جو ہے وہ منظر گرانے کے لیے چلے. یہ جو صورتحال ہے جان لیجئے. اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کے مسلمان پر تو جو قیامت بیت رہی ہے. میں نے اپنا ایک تاثر کچھ عرصے پہلے یہاں شب بیان کیا تھا، رہا ہے میرا تاثر. اور وہ ہے اصل میں وہ لاسٹ سپر جو ہے انجیل میں جس کا تذکرہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو آخری کھانا رفع سماوی سے قبل کھایا ہے اس باغ میں جہاں روپوش تھے اپنے حواریین کے ساتھ. تو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، میں نہیں جانتا صحیح ہیں غلط ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ نے وہ روٹی توڑی اور کہا کھاؤ، ایٹ اینڈ دس از مائی فلیش، یہ میرا گوشت ہے، کھاؤ. اور اس کو کہتے ہیں وائن، کوئی مشروب ہوگا جو بھی ہوگا، ڈالا کہ پیو، ڈرنک اینڈ دس از مائی بلڈ. میرا احساس ہمیشہ یہ رہا ہے. اس کے بعد کچھ ماند پڑ گیا جب یہاں مسلمان نے یہاں مارا ہے اور کچلا ہے اور زندہ آگ میں جلایا، پھر بات ختم ہو گئی. میرے دل کے اوپر سے وہ احساس ختم ہو گئے. وہاں ہندو کے ہاتھوں جب مسلمان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا تھا تو پھر جب میں کھانا کھاتا تھا محسوس کرتا تھا کہ میں ہندوستانی مسلمان کا گوشت کھا رہا ہوں اور ہندوستانی مسلمان کا خون پی رہا ہوں. یہ ہمیں عیش جو یہاں حاصل ہے، جو آرام حاصل ہے، جو ہمیں یہاں پر سہولتیں حاصل ہیں، جو معاشی اس کی کاسٹ پر ہے. اس نے آپ کو یہ ملک لے کر دیا اور آج تک اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. اور ہم جو ہے عیش کر رہے ہیں، گل چھرے اڑا رہے ہیں. یہاں جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے برقع اتار کے اس نے پھینک دیا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مفلسی کو چھپانے کا ذریعہ تھا.
4 پیسے ہو, اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو, میک اپ صحیح کیا ہوا ہو, تو پھر برقعے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں نے شاید سنا ہے آپ کو, مجھ سے تو چند لڑکیوں نے یہ الفاظ کہے باقاعدہ. میں جب پریکٹس کرتا تھا لاہور میں کرشن نگر میں, تو ایک گھرانے کی, اور مجھے معلوم ہوا کہ ان کے والد انتہائی نیک تہجد گزار. کئی لڑکیاں تھیں بہنیں, ایک ہی تقریباً عمر 200 سے 1.5 سال کی. کبھی وہ آتی تھی کلینک میں میرے تو برقعے سمیت, کبھی آ رہے ہیں تو بغیر برقعے کے. تو میں نے پوچھا یہ کیا تماشا ہے آپ لوگوں کا, کبھی بغیر برقعے کے کبھی برقعے سمیت. صاف جواب دیا, میں ان کے الفاظ کوٹ اینڈ کوٹ میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب جب ہمیں کوئی میک اپ کرنے کا, کپڑے بدلنے کا موقع نہیں ملتا تو ہم برقع پہن لیتے ہیں, اور جب ہمیں موقع ملتا پھر ہم برقع کائے کو پہنتے. ناظرین, یہ ہے آج کی امت کے لوگوں کے الفاظ. آپ نے خود ملاحظہ فرمائے ہیں کہ جب ہماری صورتحال اچھی نہیں ہوتی تو ہم برقع پہن لیتے ہیں, جب اچھی ہوتی ہے تو برقع اتار دیتے ہیں. یہ ہے ناظرین اسلام کی اہمیت ختم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو حکم نہ سمجھنا کہ اللہ میاں کا حکم ہے پردہ کرو, اگر پردہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے حکم کی اہمیت انسان سے نکل چکی ہے. آج کے مسلمان سے اللہ کا حکم کی اہمیت ہوتی تو پردہ بھی ہوتا, حکم کی اہمیت ہوتی تو مسجد میں نماز کے لیے بھی جاتا, حکم کی اہمیت ہوتی تو فرائض کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتا. آج مجموعی طور پر اہمیت احکام نکل چکی ہے. چلیے مزید سنتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد سے. تو گویا کہ اس کو چھپانے کا ذریعہ برقع ہے کہ کپڑے میلے ہیں, میک اپ نہیں کیا تو لہذا برقع پہن لیا جائے. یہ ہے حال پاکستان میں اسلام کا جو ہم نے بنایا ہے. تو میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں تو قیامت, اب وہاں جو آفیشیل فگرز ہے 1000 1200 کتنے ہیں, لیکن کم سے کم 10,000 آدمی, اور اب یہ چین ہے فسادات کی. کل کے اخبار میں احمد آباد کی تھی, کبھی کہیں ہے کبھی کہیں ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ تبصرے یہ ہو رہے ہیں کہ ہندو فنڈامنٹلزم از آن دی رائز. یہ جو کچھ ہوا ہے, جتنا بھی اس کے اندر ان کو گرایا گیا ہے, ان کی حکومتیں گرائی گئی ہیں, اس سے انہیں تقویت حاصل ہو رہی ہے. دے آر گیٹنگ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر. کانگریس کے لیے اب اپنی جو ہے جان بچانی مشکل ہے, اور اس وقت سب سے بڑا ان کے لیے جو ہو گیا وہ یہ ہے کہ وہ کمیونسٹوں کی سپورٹ کے بغیر چل نہیں سکتے, اور کمیونسٹ جو ہے وہ ان کی جو اس وقت وہ امریکہ کے زیر اثر جو اپنی اکنامک پالیسیز چینج کر رہے ہیں اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں. تو یہ ڈائلیما ہے. فنڈامنٹلزم اصل جو چلا ہے وہ ہندوستان میں چلا ہے, بدنام پوری دنیا میں مسلمان ہو گیا. لیکن اب اس کا میں بلیم نہ امریکہ کو دے سکتا ہوں نہ کسی اور کو. یہ تو اے باد سبا ہی ہم آوردہ توستی, ہمارا اپنا کیا دھرا ہے. یہ 1925 یہ جو دوسری جماعتیں ہیں, وی ایچ پی ہے, وشوا ہندو پریشد, یہ اس کی ایک ذیلی تنظیم ہے. جیسے جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیمیں ہیں اسی طرح کی ذیلی تنظیم ہے. آر ایس ایس خود کبھی نہیں آئی پالیٹکس میں, اور 2 مرتبہ تاریخ میں اس کو بین کیا جا چکا ہے ہندوستان میں. چونکہ آر ایس ایس کا آدمی تھا جس نے گاندھی کو ایسیسینیٹ کیا تھا 1948 میں, دی پارٹی واز بینڈ. اس کے بعد جب اندرا گاندھی کا دور آیا ہے وہ ایمرجنسی کا, اس میں بھی پارٹیز اس نے بین کی تھی, آر ایس ایس بھی بین ہوئی ہے, لیکن ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ ابھر کر آئی ہے وہ. اور آج یہ سب کے سب وی ایچ پی والے, بی جے پی والے, یہ سب در حقیقت آر ایس ایس کے آدمی. کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بہت مخدوش ہے. کتنا بڑا انہوں نے قدم اٹھایا ہے, اور مسلمان کیا کر سکتا تھا؟ کوئی ریزنٹمنٹ کی, ہزاروں سینکڑوں پولیس والوں نے بھولے, وہاں کوئی اس وقت رائٹس نہیں ہوئے. اور صاف کہا ہے ریڈیوز نے بھی, بی بی سی نے بھی, پولیس کی فائرنگ سے مارے گئے. ایک دن میں 300 آدمی بامبے کے اندر جو ہلاک ہوا ہے پولیس فائرنگ سے ہوا. کیسے مقابلہ کر لے, فوج کا کیسے کر لے, پولیس کا کیسے کر لے؟ اس اعتبار سے جو کچھ وہاں بیت رہی ہے وہ تو بیت رہی ہے. جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں. اب یہ معاملہ پاکستان والوں کے سوچنے کا ہے, جو ہم پر گزرے گی. کچھ لوگ ہمارے ہاں بڑے دانشور بنے پھرتے ہیں اور بڑے شوق سے ارے ہندوستان ٹوٹ جائے گا. وہ تو ٹوٹے گا, لیکن اس کے ٹوٹنے سے پہلے تم پر جو آفت ٹوٹے گی اس کا تمہیں تصور نہیں. تم سمجھتے ہو کہ یہ جو لکیر کھینچی ہوئی سرحد کی یہ بچا لے گی, جبکہ اصل مجرم تم ہو, میں ہوں, آپ ہیں, جنہوں نے ان کی کوسٹ پر یہاں عیش کے اپنے ایوان سجائے ہیں, ان کا خون پی رہے ہیں یہاں پر عیش گاہوں کے اندر. ہم ہیں اصل مجرم. تو ہم در حقیقت وہ عذاب الہی جو ہے بالکل سر پر آ چکا. اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ اول نمبر مجرم مسلمانان عرب, نمبر 2 مسلمانان پاکستان. لیکن قوم یونس کی طرح سے ایک امکان ہے کہ ہم ابھی توبہ کریں, روئیں, گڑ گڑائیں, فیصلے کریں, زندگیوں کو بدلیں. انفرادی توبہ جب تک نہ ہوگی تو اجتماعی کیسے ہو جائے گی؟
افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہماری بیماری کیا وہ کر دے، میں بیٹھا رہا ہوں، میں تو اپنے دھندے، اپنی دکان، اپنا کاروبار، اپنی فرم، اپنا پروفیشن، میں تو اس سے نہیں لوں گا، اور لوگ کر دیں، بہت کریں گے، کوئی تھوڑے سے چندے دے دیں گے، بس بہت ہے، باقی ہمارے عیش، ہمارے کاروبار، ہمارے پروفیشن، ہم اس سے وقت کیسے نکال لیں؟ کیسے ممکن ہے؟ پھر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے دیں؟ کسی کو امیر مان لیں، اس کا حکم مانیں، جبکہ دنیا میں جیسا کہ میں نے عرض کیا وہاں کیا ہوتا ہے، آر ایس ایس کے اندر اگلا امیر بھی وہ منتخب نامزد کرتا ہے پچھلا امیر، اور اپنے پاس رکھتا ہے ڈکلیئر کر کے کہ میرے بعد یہ ہوگا، تاکہ ٹریننگ اس کی زندگی میں لے لے، اور نظم چل رہا۔ 25 لاکھ اس وقت ان کے والنٹیئرز ہیں پورے ہندوستان کے اندر۔ ہمارے ہاں جماعتوں کی سپلٹ ہو رہی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، اور نئے محاذ ایک اینٹ اور روڑے اور جمع کر کے، لیکن سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب جمع ہوتے ٹوٹنے کے لیے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے سنا ڈاکٹر اسرار احمد سے، یہ باتیں حقائق پر مبنی ہیں اور یہ حقیقت ہو چکی ہیں اور پہلے بھی ہوئی ہیں، آگے بھی مزید ہوں گی۔ تو ناظرین، یہ ایک المیہ ہے کہ آج ہم بحیثیت قوم، بحیثیت امت، بحیثیت مسلمان سوچ نہیں رہے اپنے ملک کا، اپنی قوم کا، اور اپنی قوم کے جو افراد دوسرے ممالک میں رہتے ہیں ان کے بارے میں۔ اب دیکھیں، اس وقت جب پاکستان اور ہندوستان کا بٹوارہ ہو رہا تھا تو اس وقت کے جید علماء کرام کی یہ رائے تھی کہ اس بٹوارے کو روکا جائے، یہ بٹوارہ نہیں ہونا چاہیے، آگے چل کر نقصان ہوگا، فسادات ہوں گے، ہندو مسلم آپس میں جھڑپیں ہوں گی، آپس میں ظلم ہوگا اور فساد ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، قتل و غارت ہوگا، تو روکا جائے۔ تو اس وقت ان کی بات نہیں سنی گئی، اور اس کا نقصان آج تک ہندوستان کے مسلمان بھگت رہے ہیں۔ آج ہمارے جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی ہم تو بڑے سکون میں ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں پاکستان مل گیا، بڑے سکون کی حالت میں رہ رہے ہیں۔ وہ بھائی، جس کے بدلے میں سکون ملا ہے ان کی کیا حالت ہے، ان کی حالت کو دیکھیں، ان کے بارے میں کبھی سوچیں۔ وہ بیچارے آج بھی، جیسے آپ نے سنا ہے ڈاکٹر اسرار احمد سے، وہاں پر مسلمان سکون سے نہیں رہ رہا، وہ اپنی عبادات کھلے عام سرے عام نہیں کر سک رہا، کہیں اذان پر پابندی تو کہیں نماز پر پابندی، کہیں قربانی پر پابندی تو کہیں دوسرے احکامات پر پابندی، اسی طرح پردے پر پابندی۔ تو مسلمان وہاں پر ہندوستان میں بڑی مشقتیں جھیل رہا ہے، اور آج کے لبرل قسم کے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ علماء تو اس حق میں نہیں ہیں کہ پاکستان الگ سے بنتا۔ بھائی، آج اس کا خمیازہ مسلمان خود بھگت رہا ہے، آج اس کا نتیجہ آپ اور میرے سامنے ہے۔ تو اس لیے ناظرین، ہمیں بحیثیت قوم، بحیثیت فرد، پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ چکے ہیں۔ ہم فردن جب توبہ کر لیں گے، پھر اجتماعی طور پر توبہ ہوگی، اس کے بعد پھر ہم اللہ کی طرف جب متوجہ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بدلیں گے۔ یہ حالات کا تغیر جو ہے یہ انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے اور ہوتا اللہ کی جانب سے ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک انسان خود حالات کو بدلنے کے لیے فکر، کوشش، محنت اور فکر نہیں کرے گا، اس کے لیے تگ و دو نہیں کرے گا، تب تک اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات کو نہیں بدلتے۔ اس لیے ہم سارے نیت کریں کہ اپنے حالات بدلیں گے، ہم اسلام پر چلنے کی پوری کوشش کریں گے، حالات ٹھیک ہوں گے، اسلام پر ہم جب پورا چلیں گے، ہماری خواتین پردے کے اندر آئیں گی، ہم خود جو ہے وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے، تو ہمارے حالات اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔